बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारीख़ इस्लाम में हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और महमूद गजनवी से हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर तक की कहानी की हम हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी आज 65 नंबर किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हम कल बयान कर रहे थे कि नहरवाला का राजा भीमदेव अपनी हवेली में, अपने महल में, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ उसको ये बता रहे थे कि शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान पर कैसे हमला किया और उच्च पर, और उसके क्या नतायज बरामद हुए। और जब भीमदेव खामोश हो गया परेशानी के आलम में, तब एक बार फिर कुमार देवी इसे मुखातब करके कहने लगी, पिताजी, भाई ने मौजू का रुख बदली कर दिया। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा था कि एब्बा की वजह से एक और हादसा की बिना पर आप ज्यादा परेशान हैं। अगर इस हादसा से आपका मकसद ये है कि एब्बा यहां से भागकर शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल हो चुका है, तो पिताजी इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। एक एब्बा की शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल होने से कोई क्यामत नहीं आ जाएगी, तूफान नहीं उठ खड़े होगा। कुमार देवी की खामोश होने पर भीमदेव फिर इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी, यूं ना कहो, एब्बा शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल नहीं हुआ, बल्कि इसमें मैं समझता हूं कि वो शहाबुद्दीन गौरी ही का एक लश्करी है जो इन इलाकों का अहवाल जानने के लिए हमारे साथ आ गया था। और जब इसने देखा कि इन इलाकों की मालूमात इसने हासिल कर ली है, तो इसने यहां से भागने की कोशिश की। देख लो बेटी, हमने इसे भागने की सजा दी, इसके पांव में हाथियों वाली भारी जंजीर डाल दी और इसे राजमहल से खादमों वाले कमरे में मुंतकिल कर दिया था। लेकिन वो ऐसा मुस्तकिल मिजाज निकला कि ना वो घबराया और ना फिक्रमंद हुआ। कुछ दिन तक राजमहल और इसके गिरदो नवा में भारी जंजीर को घसीटता रहा। हमारे पास खाना खाने की बजाय भटियार खाने में जाकर खाना वो खाता रहा है। मेरे ख्याल में ऐसा करके वो हालात का जायजा ले रहा था कि वो कब किस तरह भाग सकता है और किस दरवाजे से वो बआसानी निकल सकता है। जब इसने देखा कि अब इसके लिए भागना आसान है, इसने अपने पांव से भारी जंजीर भी उतार फेंकी और हमें ऐसा चकमा दिया कि जिस रात को वो भागा, इससे अगले रोज वो दोपहर तक हमें खबर ही ना हुई कि वो कहाँ गया है। बेटी, इसकी वजह से मुझे जो परेशानी हुई है वो मैं बयान करूं तो तुम तीनों दंग रह जाओगे। तुम तीनों ये जानते हो कि जो लश्कर में दिलपत राय की मदद के लिए राजा किया था, हमने रवाना किया था, इसकी कमानदारी मैंने अपने बेहतरीन सलारों में से एक को सौंपी थी। जिस वक्त रात के वक्त मुसलमानों का शब खून रहा और हमारे लश्करियों की अक्सरियत को काट दिया गया, तो वो सलार अपनी जान बचाकर भागा। जानते हो जिस वक्त वो भाग रहा था तो क्या हुआ? भागते हुए जिस वक्त वो अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगाए जा रहा था, भगा रहा था, एक सनसनाता हुआ तीर आके इसके दिल के आर पार हो गया था। जब तक इसकी हिम्मत काम करती रही, वो भागता रहा और इसके इर्द गिर्द भागने वाले लश्करी भी जमा हो गए थे। कुछ फासले पर जाकर वो अपने घोड़े से गिर गया और दम तोड़ गया था। और इसके दिल में जो तीर पवस्त हुआ था, इस तीर के परों के साथ एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा बंधा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, मैं नहरवाल की राजकुमारी कुमार देवी की कैद से भागा हुआ एब्बा हूं। कपड़े के टुकड़े की इस तहरीर से मैंने दो बातें अख्ज की है। पहले यह कि मुसलमानों का जो लश्कर रात के वक्त हमारे लश्कर पर हमला आवर हुआ, इस लश्कर में एब्बा शामिल था। इससे यह बात पुख्ता हो जाती है कि एब्बा शहाबुद्दीन गौरी का एक लश्करी है। दूसरी बात यह कि वो अगर लश्करी है तो वो इस नहरवाला के हवाल जाकर शहाबुद्दीन गौरी से कहे होंगे और इन्हीं हवाल की रोशनी में शहाबुद्दीन हम पर हमला आवर जरूर होगा।
بیٹی ایک بات جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لشکری اپنے سالار کی لاش کو لے کر یہاں آئے ہیں. میں نے اس کی لاش کو دیکھا ہے. ایبا کا تیر بالکل اس کے دل کے درمیان حصے میں پیوست ہوا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لڑائی رات کے وقت ہوئی. آج کل راتیں چاندنی بھی نہیں ہیں. تاریخی راتوں میں اندھیری راتوں میں بھاگتے ہوئے کسی گھڑ سوار کو اپنے تیر کا نشانہ بنا کر تیر اس طرح اس کے دل میں پوست کرنا کوئی آسان اور معمولی کام نہیں ہے. یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو، وہاں کا راجا، نہر والا کا راجا بھیم دیو رکا. پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں وہ کہہ رہا تھا، میری بیٹی یہاں سے بھاگنے کے بعد وہ ہمارے سالار کا خاتمہ کر کے ایبا نے ایک طرح سے ہمیں تنبیہ کر دی ہے کہ اگر تم زنجیر پہنا کر مجھے غلاموں کی طرح اپنے خادموں کے کمروں میں رکھ کر نقصان پہنچا سکتے ہو تو میں بھی تمہارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہوں. مجھے اپنے اس سالار کے مرنے کا بےحد دکھ اور غم ہے، اس لیے کہ وہ بڑا تجربہ کار، انتہائی دلیر اور اپنے لشکریوں کی بہترین کمانداری کرنے والا سالار تھا. ایبا نے اسے ہم سے محروم کر کے ایک طرح سے ہمیں ایک ناقابل تلافی دکھ دیا ہے، نقصان دیا ہے. بھیم دیو جب خاموش ہوا تب تعصب بھرے انداز میں رام دیو اپنے باپ بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پتا جی جو کچھ آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں ہم نے یہاں اسے کیا سکھ دیا. ہم اسے اپنے ساتھ لے کر آئے، جنگی فنون میں اس کی ہنر مندی کی وجہ سے ہم نے اسے کمار دیوی سے منسوب کیا. پتا جی اگر وہ بھاگا تھا تو بھاگنے کے بعد ایک انسان سے ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے. آخر اس انتقام پر تو اترنا ہی تھا اور وہ انتقام پر خوب اترا ہے. رام دیو کی خاموش ہونے پر کمار دیوی سختی کے انداز میں کہنے لگی، بھائی تم ہمیشہ اس کی طرفداری کرتے ہو، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو یہاں سے بھاگا ہے میری نگاہوں میں وہ پہلے ہی واجب القتل تھا. اب اس کی جو ہمارے سالار کا خاتمہ کیا تو بھگوان نے چاہا تو میں اس کے دل میں اسی طرح تیر پوست کروں گی جس طرح اس نے اپنے تیر ہمارے سالار کے دل میں پوست کیا ہے. میں اب ہر صورت میں ایبا کا خاتمہ کر کے ہی رہوں گی. کمار دیوی کی اس گفتگو کا جواب بھیم دیو دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ راج محل کا ایک خادم دروازے پر نمودار ہوا اور کھانا لگنے کی اطلاع دی. اس پر وہ چاروں اٹھ کر اس کمرے سے نکل گئے تھے. سلطان شہاب الدین غوری نے اچ شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا اس وقت، جبکہ راجہ دلپت رائے شہر کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کر رہا تھا اور فصیل کے اوپر اس نے اپنے لشکری بٹھا دیے تھے جو حملہ آور پر تیر اور پتھر برساتے تھے. اور شہاب الدین غوری، سلطان شہاب الدین غوری کے پاس چونکہ شہر پناہ کے دروازے یا فصیل توڑ کر شہر میں داخل ہونے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لہذا محاصرہ شہر کا طول پکڑنے لگا تھا. ایک روز شام کے قریب شہاب الدین غوری دن بھر کی مصروفیات کے بعد اپنے خیمے کی طرف جانے لگا تھا کہ اچانک اس کا ایک مخبر اس کے قریب آیا اور اس سے مخاطب کر کہنے لگا، سلطان محترم میں ایک اچھے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سلطان محترم، شہاب الدین غوری رک گیا، اپنے اس مخبر کی طرف دیکھا، پھر اس سے مخاطب کر کہنے لگا، جو کچھ کہنا چاہتے ہو جلدی کہو، اس لیے کہ تھوڑی دیر تک مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا. اس پر آنے والا مخبر بولا، کہنے لگا، سلطان محترم اچ شہر میں راجہ دلپت رائے اور اس کی رانی چمپا نیئر کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. رانی چمپا نیئر کا کہنا ہے کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دینا چاہیے، سلطان کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جہاں شہر کو فتح کرنے کے بعد مسلمان لشکریوں کا خاتمہ کریں گے وہاں اہل شہر کے لیے بھی مصائب اٹھ کھڑے ہوں گے اور راجہ اور اس کے خاندان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا. یہاں تک کہنے کے بعد راجہ اور اس کے خاندان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا. اس مخبر نے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان محترم بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی. جو اطلاعات ہم شہر کے اندر سے لے کر آئے ہیں ان کے مطابق جس وقت آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ ملتان سے اچ کی طرف کوچ کیا تھا اس وقت بھی کہتے ہیں رانی اور راجہ دونوں کے درمیان اختلافات اٹھ کھڑے ہوئے تھے. رانی اس وقت بھی اس حق میں نہیں تھی کہ سلطان کے لیے شہر پناہ کے دروازے کھول دینے چاہیے اور اس کے اطاعت قبول کر لینی چاہیے اور راجہ کے لیے خراج ادا کر کے سلطان کا باج گزار بن جانا چاہیے، یہ رانی کہتی تھی. اس طرح جہاں اچ شہر محفوظ رہے گا وہاں راجہ اور اس کے اہل خانہ بھی پہلے کی طرح اچ شہر پر حکومت کرتے رہیں گے.
لیکن اس وقت بھی اچ کے راجا دلپت رائے نے رانی چمپا نیئر کے مخالفت کرتے ہوئے شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تھا۔ اب رانی اور راجا کے درمیان اختلافات سخت ہو چکے ہیں۔ رانی روز تقاضا کر رہی ہے کہ شہر کا محاصرہ طول پکڑ رہا ہے، اگر اسی طرح محاصرہ جاری رہا تو شہر کے اندر خرد و نوش کا سامان ختم ہو جائے گا اور ایک نہ ایک دن شہر مسلمانوں کے حوالے کرنا ہی ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی گزشتہ کارروائیوں کی معافی مانگ لی جائے اور شہر ان کے حوالے کر دیا جائے۔ جب تک آنے والا وہ مخبر بولتا رہا، سلطان شہاب الدین کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ کھلتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تب سلطان نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، پھر کہنے لگا، تم بہت اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ اگر رانی اور راجا دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں تو ہمیں ان اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تم واپس جاؤ، اچ شہر میں داخل ہو جاؤ، کسی نہ کسی طرح مناسب موقع پر شہر کی رانی سے ملاقات کرو اور میری طرف سے یہ پیغام دو کہ اگر وہ اچ شہر کو کسی نہ کسی طرح فتح کرا دے تو میں اس سے شادی کروں گا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے ان الفاظ پر مخبر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس پر سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ ہمارا کام کر دیتی ہے تو میں اسے مسلمان کر کے شادی کر لوں گا۔ سلطان کا جواب سن کر مخبر خوش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، میں ابھی واپس جاتا ہوں، ابھی اسی وقت واپس جاتا ہوں۔ رات کے وقت راجہ دلپت رائے کے علاوہ اس کی رانی راجکمار اور راجکماری فصیل پر چڑھ کر لشکروں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ میں اس وقت کوئی مناسب موقع جان کر رانی سے علیحدہ ملاقات کر لوں گا اور آپ کا پیغام اسے پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد جو جواب دے گی اس سے بھی آپ کو مطلع کر دوں گا۔ اپنے مخبر کے ان الفاظ پر سلطان شہاب الدین خوش ہو گیا تھا۔ پھر مخبر وہاں سے مڑ کر شہر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ سلطان شہاب الدین اپنے خیمے کا رخ کر رہا تھا۔ سورج جب غروب ہو گیا اور شہر کی فصیل کے اوپر روشنیوں کا انتظام کر دیا گیا، تب راجہ دلپت رائے اپنی رانی راجکمار اور راجکماری کے ساتھ اپنے راج محل سے نکلا اور حسب معمول اس نے شہر کی فصیل کا رخ کیا تھا۔ جس وقت وہ فصیل کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگے تھے تو اس وقت اتفاق سے رانی اپنے شوہر، بیٹے اور بیٹی سے پیچھے رہ گئی تھی۔ اس سے مخبر نے فائدہ اٹھایا اور رانی کے قریب گیا اور انتہائی رازداری اور سرگوشی میں رانی کا مخاطب کر کہنے لگا، اگر آپ اس وقت طرح میرے آپ کے قریب آنے اور گفتگو کی جرت کرنے کا برا نہ منائیں تو میں آپ کے لیے سلطان شہاب الدین کا پیغام رکھتا ہوں۔ ان الفاظ پر اچ کی رانی چونکی، پھر مخبر کو مخاطب کر کہنے لگی، تم یہیں رکو، میں اپنے شوہر، بیٹے اور بیٹی سے بات کر کے لوٹتی ہوں، یہاں سے ہلنا نہیں، یہاں سے جانا نہیں۔ اس پر رانی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے شوہر کے قریب گئی اور راجہ دلپت رائے کو مخاطب کر کہنے لگی، آپ لوگ فصیل کا جائزہ لیں، شہر کے اندر جو لشکر ہے میں اس کا جائزہ لے کر فصیل کے اوپر ہی آتی ہوں آپ کے پاس۔ دلپت رائے نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر رانی سیڑھیاں اتری، جہاں مخبر کھڑا تھا وہاں آئی اور مخبر کو مخاطب کر کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ۔ مخبر اس کے ساتھ ہو لیا۔ رانی فصیل کی سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلے گی، پھر کہنے لگی، اب تم کہو تمہارے سلطان نے میرے نام کیا پیغام بھیجا ہے۔ ہچکچانے کے انداز میں ایک بار اس مخبر نے رانی کی طرف دیکھا۔ رانی نے اس کے چہرے کی تاثرات کو بانپ لیا تھا، اس لیے کہ اس وقت فصیل کے ساتھ ساتھ جلنے والی مشلوں کی وجہ سے خوب روشنی ہو رہی تھی۔ رانی نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پھر اسے مخاطب کیا، دیکھو تم ہچکچاؤ نہیں، تم ہچکچاؤ نہیں، جو بھی پیغام تمہارے سلطان نے میرے لیے بھجوایا وہ بلا تامل مجھ سے کہہ دو۔ اس پر اس مخبر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر رانی کو مخاطب کر کہنے لگا، آپ کے نام سلطان شہاب الدین کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ شہر پر سلطان کا قبضہ کرا دیں تو سلطان آپ سے شادی کر لیں گے۔ اس پیغام پر اچ کی رانی چونکی تھی، چہرے پر تبسم اور مراد ہو رہا تھا، آنکھوں میں خوشی کی چکا چوند پیدا ہوئی تھی۔ پھر رانی مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم بہت اچھا پیغام لے کر آئے ہو، میں اپنے راجا کے فیصلوں سے انتہا درجے کی تنگ اور نالا آ چکی ہوں۔ شروع سے میں اس بات کی خواہاں تھی کہ لڑے بغیر شہر سلطان کے حوالے کر دینا چاہیے اور سلطان کو خراج ادا کر کے اس کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ اس طرح نہ صرف اچ کے لوگ محفوظ رہتے بلکہ میرے خاندان کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔
اب جو تم پیغام لے کر آئے ہو یہ میرے لیے بڑا خوش آئند ہے۔ واپس جا کر سلطان سے کہنا کہ میری عمر تو اب شادی کرنے کی نہیں ہے۔ میری طرف سے سلطان کو یقین دلانا کہ میں 2 دن تک شہر پر سلطان کا قبضہ کرا دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ سلطان کو میری بجائے میری راجکماری سے شادی کرنی ہوگی۔ واپس جا کر اپنے سلطان کو یہ پیغام دینا کہ اگر اسے منظور ہوا تو پھر میں اپنے کام کی ابتدا کروں گی۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے اگلی قسط 66 نمبر۔ اللہ حافظ۔